सुनो, रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ जिब्राइल, वो हजरत आदम थे, ये आदम नहीं है। वो हजरत मूसा थे, ये मूसा नहीं है। हमने कहा मौला वो कौन है? हजरत जिब्राइल की जबान से सुनो, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल, वो हजरत आदम आए थे, ये आदम का इमाम आ रहा है। वो हजरत जकरिया आए थे, ये जकरिया का इमाम आ रहा है। वो हजरत सुलेमान आए थे, ये सुलेमान का इमाम आ रहा है। वो हजरत दानियाल आए थे, ये हजरत दानियाल का इमाम आ रहा है। वो हजरत लूत पैगंबर आए थे, ये हजरत लूत पैगंबर का इमाम आ रहा है। ए जिब्राइल, वो तमाम नबी थे, ये नबियों का इमाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का मकाम देखो। अल्लाह ने फरमाया वो नबी थे, वो रसूल थे, ये नबियों का इमाम है। वो रसूल थे, ये रसूलों का इमाम है। वो पैगंबर थे और ये पैगंबरों का इमाम है। वो हादी थे, ये हादियों का इमाम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर तो करो, किताब का हवाला नोट करो। किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द सानी, लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। दूसरी किताब अल मवाहिब लदुनिया है, लिखने वाले खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई है। हजरत जिब्राइल ने मशरिक में झंडा लगा दिया, हजरत जिब्राइल ने पूरब में झंडा लगा दिया, हजरत जिब्राइल ने काबे की छत पे झंडा लगा दिया। अब ये नरई का मुसलमान पूछता है, ए जिब्राइल, तुमने पूरब में झंडा क्यों लगाया? पश्चिम में झंडा क्यों लगाया? उत्तर में झंडा क्यों नहीं लगाया? दक्षिण में झंडा क्यों लगाया? तो सुनो जिब्राइल का मकाम सुनो, जिब्राइल का पैगाम सुनो, जिब्राइल का जवाब सुनो। जब नरई का मुसलमान पूछता है, या अल्लाह, ये पूरब में झंडा तेरे नबी की आमद का क्यों लगा? पश्चिम में झंडा तेरे नबी की आमद का क्यों लगा? पूरा मजमा इस्तकबाल कर, जब मैं इशारा करूं, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अरे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। जब मेरे नबी का झंडा सूरज निकलने की जगह पे लगेगा तो दुनिया देखेगी, जहां से सूरज निकलता है वहां भी नबी की हुकूमत है, जहां डूबता है वहां भी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान का झंडा कन्याकुमारी में, हिंदुस्तान का झंडा बंगाल की खाड़ी में, हिंदुस्तान का झंडा कश्मीर की वादियों में, जहां जिसकी हुकूमत उसका झंडा। लेकिन सुभान अल्लाह, मेरे नबी की हुकूमत का आलम देखो, जोर से बोलो, ऐ जिब्राइल, इस सूरज को बता दे, जहां से तू निकलता है वहां मेरे नबी की हुकूमत का झंडा लगा है। जहां तू डूबता है वहां मेरे नबी की हुकूमत का झंडा लगा है। अब सूरज निकल रहा है तो मेरे नबी की हुकूमत से निकल रहा है, सूरज डूब रहा है तो मेरे नबी की हुकूमत से डूब रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब एक झंडा काबे की छत पे क्यों लगा है? तो रब की बारगाह से आवाज आती है, अरे काबे की छत पे इसलिए झंडा लगाया, जब हजरत ईसा आए, तमाम पैगंबर आए, हजरत अबू बकर आए, अबू बकर ने कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, जिस पैगंबरों ने बैतुल मुकद्दस की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी, उन पैगंबरों को छोड़कर और पैगंबरों ने काबे की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी, सहाबा ने काबे की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी। तमाम सहाबा ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत उमर ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत उस्मान और अली ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के। दुनिया का मुसलमान कहता है मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाह ने फरमाया झंडा काबे की छत पे लगाओ ताकि दुनिया देख ले, अरे जिधर मुंह करके तुम नमाज पढ़ते हो उसके सीने पर अगर झंडा लगा है तो आमना के लाल का लगा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। फजर में मुंह किधर होता है? काबे को। किधर होता है? बोलो जोर से, किधर? जोहर में मुंह किधर है? काबे को। असर में मुंह किधर है? काबे को। मगरिब में मुंह किधर है? काबे को। ईशा में मुंह किधर है? काबे को। सुभान अल्लाह। और जब कब्र में जाते हो तो तुम्हारा मुंह काबे की तरफ किया जाता है, तो ये मुंह बता रहा है, अरे जिधर तुम मुंह करके नमाजी बन रहे हो, जिधर मुंह करके तुम हाजी बन रहे हो, जिधर मुंह करके तुम जन्नती बन रहे हो, जिधर मुंह करके नबी के गुलाम बन रहे हो, उसके सीने के ऊपर हजरत आदम का झंडा नहीं है, उसके
کے سینے پر حضرت زکریا کا جھنڈا نہیں ہے, اس کے سینے پر حضرت یحییٰ کا جھنڈا نہیں ہے. اگر کعبے کے سینے پر کسی کا جھنڈا ہے تو تمہارے میرے پیغمبر آمنہ کے لال کا جھنڈا ہے. علامہ قاری امانت رسول علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شرق میں ایک غرب میں ایک کعبے کی چھت پہ لگا آمد آقا کا جھنڈا الصلاۃ والسلام. کہہ دو آدھا سے امانت قادری مرنے کے بعد قبر میں شاہ پر پڑھوں گا الصلاۃ والسلام. اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو. تمہارے گاؤں میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, کسی کی آمد کا جھنڈا لگا, تمہارا باپ چاہے لگا دے کہ میرا بیٹا پیدا ہو رہا ہے, میری بیٹی آ رہی ہے. ہماری تمہاری ماں باپ تو لگا سکتے ہیں, بہن بھائی لگا سکتے ہیں, لیکن کوئی صحابی نہیں لگا سکتا, کوئی فرشتہ نہیں لگا سکتا. لیکن میرے نبی کی پیدائش کا جھنڈا حضرت جبرائیل نے لگایا. کس نے لگایا؟ اچھا اب ایک سوال کریں امام صاحب, نبی کی پیدائش کا جھنڈا جبرائیل نے کیوں لگایا؟ کیا حضرت میکائیل نہیں لگا سکتے تھے؟ بولو بولو بولو. کیا حضرت اسرافیل جھنڈا نہیں لگا سکتے تھے؟ یہ فرشتے جو کاندھے پر بیٹھے یہ نہیں لگا سکتے تھے؟ جبرائیل نے کیوں لگایا؟ تو ان وہابیوں کو منہ توڑ جواب دے دیا, ارے جبرائیل نے جھنڈا اسی لگایا تھا, جبرائیل تمام فرشتوں کا سردار ہے اور جس کا جھنڈا لگ رہا ہے وہ تمام نبیوں کا سردار ہے. اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. اللہ, یہ مقام ہے میرے نبی کا, یہ شان ہے میرے پیغمبر کی. جھنڈا بھی لگا رہا ہے تو جبرائیل, جھنڈا بھی لگا رہا ہے تو جبرائیل. ہم جب آئے تو ہمارا استقبال کیا کمیٹی کے نوجوانوں نے, لیکن میرے نبی آئے تو استقبال کیا فرشتوں کی جماعت نے. جب میرے نبی آئے تو استقبال کس نے کیا؟ ہم آئے تو کمیٹی والوں نے ادب سے جھک کر سلام کیا. مسٹر احمد رضا منظری آئی سلیٹ یو, آپ کو ہم سلام کرتے ہیں, آپ کو ہم اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اے احمد رضا منظری ہم آپ کو بڑی عقیدت کا سلام کرتے ہیں, لیکن آؤ میرا نبی آ رہا ہے, آمنہ کا لال آ رہا ہے, حبیب پروردگار آ رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت آ رہا ہے, جس کا چہرہ بددعا ہے وہ رسول آ رہا ہے, جس کی زلف باللیل اذا سجا ہے وہ رسول آ رہا ہے, جس کی آنکھیں مازاغ ہے وہ رسول آ رہا ہے, جس کا سینہ علم نشرہ ہے وہ رسول آ رہا ہے, جس کا مقام وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے وہ رسول آ رہا ہے. اب پورب میں جھنڈا لگ گیا, پشچم میں جھنڈا لگ گیا, کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگ گیا. میرے نبی کے دادا, میرے نبی کے گرینڈ فادر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. ادھر حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے, ولادت کا وقت ہو گیا, آخری مومنٹ ہے, آخری لمحہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اب انتظام کر رہی ہے, بچہ پیدا ہونے کا انتظام کیا جا رہا ہے. ادھر میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں. آؤ دیکھو میرے نبی کا استقبال کس نے کیا ہے, میرے نبی کی آمد پر کون جھکا ہے. میری قوم کے لوگوں, نرئی کے مسلمانوں, اپنے نبی کی عظمت پہ قربان جاؤ. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے کعبے کا ایک چکر لگایا, جب میں نے کعبے کا دوسرا چکر لگایا, جب میں نے کعبے کا تیسرا چکر لگایا تو میں نے دیکھا کعبہ جھکتا چلا جا رہا ہے. زور سے بولو, کعبہ جھکتا چلا جا رہا ہے, کعبہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, کعبہ سجدے میں جا رہا ہے. حضرت عبد المطلب حیرت میں پڑ گئے, یا اللہ یہ کعبہ کیوں جھک رہا ہے, آج تک یہ کعبہ کبھی نہ جھکا, اے اللہ یہ کعبہ کیوں جھک رہا ہے. تو کعبے سے آواز آئی, اب پورا مجمع استقبال کرنا, یہ کعبہ کبھی نہ جھکا. حضرت آدم آئے لیکن کعبہ نہ جھکا, حضرت عیسیٰ آئے لیکن کعبہ نہ جھکا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے لیکن کعبہ نہ جھکا, پیغمبر آتے رہے لیکن کعبہ نہ جھکا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ کعبہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, کعبہ جھکتا جا رہا ہے. کعبے سے آواز آئی, اے عبد المطلب تمہیں معلوم نہیں ہم کیوں جھک رہے ہیں. آواز آئی کعبے سے, عبد المطلب ارے اس لیے جھک رہے ہیں, آج تیرے گھر میں کعبے کا محافظ
حافظ اللہ کا حبیب آ رہا ہے. اعلی حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا, اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. کعبہ جھکا ہے. کوئی نرئی کا ایسا مسلمان جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو تو کعبہ جھکا ہو؟ بولو بولو بولو. دنیا کا کوئی پرائم منسٹر, دنیا کا کوئی پریزیڈنٹ, دنیا کا کوئی ہوم منسٹر, دنیا کا کوئی ودیش منتری, دنیا کا کوئی رکشا منتری, دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نیتا اگر آیا ہو تو کعبہ جھکا ہو؟ ارے اس کے لیے کیا جھکے گا؟ حضرت آدم آئے لیکن کعبہ نہ جھکا, حضرت نوح آئے لیکن کعبہ نہ جھکا, حضرت کلیم اللہ آئے لیکن کعبہ نہ جھکا, ابراہیم خلیل اللہ آئے لیکن کعبہ نہ جھکا, اسماعیل ذبیح اللہ آئے لیکن کعبہ نہ جھکا. لیکن جب میرے رسول آ رہے ہیں, جب میرے رسول کی آمد ہو رہی ہے, جب میرے رسول کی پیدائش ہو رہی ہے, جب میرے رسول کی جلوہ گری ہو رہی ہے, جب میرے رسول کے آنے کا وقت ہو رہا ہے, تو کعبہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, کعبہ سجدے میں جا رہا ہے, کعبہ میرے نبی کی بارگاہ میں زانون ادب طے کر رہا ہے, اور کعبہ یہ کہہ رہا ہے ابھی تک میں بت گدا تھا, 365 معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی تھی, 365 جھوٹے خدا پتھر کی مورتیاں میرے گھر میں اندر رکھی تھی. کعبے نے کہا اب ان مورتیوں سے پاک کرانے والا حبیب اللہ آ رہا ہے, آمنہ کا لال آ رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت آ رہا ہے, کائنات کا ہادی آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور تو کرو نرئی کے لوگوں, ابھی ہم کہاں سو رہے ہیں؟ کس نبی کا میلاد ہے, کس نبی کا جلسہ ہے, کس نبی کی آمد ہو رہی ہے جس کی ولادت پر کعبہ بھی سجدہ کر رہا ہے, کعبہ جھک رہا ہے. ہے کوئی مائی کا لال جس کے لیے کعبہ جھکا ہو؟ جب کعبہ پیغمبروں کے لیے نہ جھکا, ابو بکر آئے کعبہ نہ جھکا, عمر آئے تو کعبہ نہ جھکا, فاتح خیبر آئے تو کعبہ نہ جھکا, امام حسن آئے تو کعبہ نہ جھکا, امام حسین آئے تو کعبہ نہ جھکا, امام زین العابدین آئے تو کعبہ نہ جھکا, امام محمد باقر آئے تو کعبہ نہ جھکا, امام جعفر صادق آئے تو کعبہ نہ جھکا, امام محمد یوسف آئے تو کعبہ نہ جھکا, امام اعظم آئے تو کعبہ نہ جھکا, غوث اعظم آئے تو کعبہ نہ جھکا, غریب نواز آئے تو کعبہ نہ جھکا. لیکن جب میرا نبی آیا تو کعبہ جھک گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں اے پروردگار تیرے نبی کی آمد پر کعبہ کیوں جھکا ہے؟ تو میرے رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے. حضرت آدم نے کہا مولا I want to pursue you my اللہ, اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. حضرت نوح پیغمبر نے کہا I want to pursue you my اللہ, اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. حضرت شیس پیغمبر نے کہا I want to pursue you my اللہ, اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. حضرت زکریا پیغمبر نے کہا I want to pursue you my اللہ. جھکا کیوں ہے کعبہ؟ آؤ سنو سنو. حضرت یوسف پیغمبر آئے, کہا I want to pursue you my اللہ, اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. دنیا نے کہا اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہوں, لیکن میرے نبی سے میرے خدا نے فرمایا اے نبی سارے نبی مجھے راضی کرتے ہیں لیکن تیرا خدا تجھے راضی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب صدائے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کوئی تو ریزن رہا ہوگا. اللہ نے فرمایا ہر نبی مجھے راضی کرتا ہے. کسے راضی کرتا ہے؟ خدا کو راضی کرتا ہے. لیکن خدا ہمارے تمہارے مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے. سبحان اللہ. مقام دیکھو. اب میں تم سے ایک سوال کروں کمیٹی والوں, برا تو نہیں لگے گا؟ کوئی بات نہیں, دوبارہ مت بلانا, فرق نہیں پڑتا. بھارت کشمیر سے کنیا کماری, اتراکھنڈ کے پہاڑوں سے بنگال کی کھاڑی تک, اور میں بھی الحمدللہ ودیشوں میں تفریح, امریکہ گیا ہوں, ہالینڈ گیا ہوں, برطانیہ گیا ہوں, ویسٹ انڈیز گیا ہوں, ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو گیا ہوں. بھارت کا کوئی ایسا صوبہ نہیں چھوڑا جہاں میں جاتا نہیں ہوں. بھارت کا کوئی ایسا ایئرپورٹ نہیں ہے جہاں میں لینڈ کرنا نہ ہوں یا ٹیک آف نہ کرتا ہوں. مت بلانا, لیکن بات نبی کی کہہ کر جاؤں گا. میری قوم کے لوگوں, کس نبی کا جلسہ کر رہے ہو؟ جو نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے اس کی امت بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اگر نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو امت بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب قیامت کا میدان ہوگا, حضرت آدم کی امت جنت میں جانے کی کوشش کرے گی. رضوان جنت کہیں گے ڈونٹ گو ٹو جنہ سرونٹ آف دا آدم صفی اللہ. زور سے بولو, زور سے بولو.
اونچی آواز سے بولو. میں تمہیں پیغام دے کر جاؤں گا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دے کر جاؤں گا پیغام, تاکہ تم میرے جانے کے بعد کہو کہ مولوی کوئی آیا تھا, اس کو بلانا بہت کرنا پڑ گیا, لیکن بات سچی کہہ کر جاؤں گا. علماء کے مسکراتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ بات میں صحیح کر رہا ہوں. یہ علماء کی تائید بتا رہی ہے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں. جب قیامت کے میدان میں حضرت آدم کے امتی جائیں گے, اللہ کا منادی کہے گا, ڈونٹ گو ٹو جنہ سرونٹ آف دا آدم صفی اللہ. تمہارا مقام سمجھ لو, اپنی عظمت سمجھ لو. میری قوم کی بیٹیوں, میری قوم کی نوجوان بہنوں, میری قوم کی بزرگ ماؤں, میری قوم کی عزیز بچیوں, اپنا مقام سمجھو. حضرت آدم کے امتی جب جنت میں جائیں گے ان کو روک دیا جائے گا. حضرت آدم کے امتی کہیں گے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. اللہ کا منادی کہے گا یو ڈونٹ گو ٹو جنہ سرونٹ آف دا صفی اللہ, تم جنت میں نہیں جا سکتے. اب حضرت نوح کے امتی جب جنت میں جائیں گے ان کو بھی روک دیا جائے گا, یو ڈونٹ گو ٹو جنہ, تم بھی جنت میں نہیں جا سکتے. تمام پیغمبروں کے امتی جب جنت میں جانے کی کوشش کریں گے ان کو روک دیا جائے گا. اے اللہ, حضرت آدم کے امت کو کیوں روکا جائے گا, حضرت نوح کی امت کو کیوں روکا جائے گا؟ پورا مجمع استقبال کرے. اگر سمجھ میں آ جائے بات اور سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہنا, کیونکہ سمجھنا ضروری ہے. حضرت نوح کی امت کو روک دیا جائے گا, یو ڈونٹ گو ٹو جنہ, تم جنت میں